अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बड़े सग़ीर की तारीख़ में सब कॉन्टिनेंट के आप पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देखें, ऐसी बहुत ही कम सियासी घराने आपको मिलेंगे जिनका इस जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बड़ा अहम तरीन किरदार है। उसमें से एक घराना जो है वो अहमद रज़ा कसूरी साहब का है, जो कि फोर फादर्स भी रह चुके हैं। कसूर के जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट कसूर है उसके फोर फादर्स भी रह चुके हैं। ओरिजिनली जो है इनके फोर फादर से अफ़गानिस्तान से भी इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्टेबल नवाब फैमिली जो है, और किस तरीके से इन्हीं के घर के अंदर जो है एक पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़, एक पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेती है। इसके अलावा किस तरीके से एक प्रोग्रेसिव तरीन स्टूडेंट लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी नौजवानी में सियासत में कदम रखा। उसके बाद किस तरीके से वो जो है सिविल गवर्नमेंट्स का भी और मार्शल लॉ का भी हिस्सा बनते रहे, मगर उन्होंने हमेशा जो है आमराना हुकूमतों के ख़िलाफ़ आवाज़ ही उठाई। आयरॉनिकली उनको इंसाफ भी एक मार्शल लॉ के दौरान ही मिला। एक बड़े अट्रैक्टिव स्पीकर और बड़े इंगेजिंग और पावरफुल किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप किताबें भी लिखते हैं, आपको बहुत सारे दुनिया के हिस्टोरियंस ने कोट भी किया आपकी किताब उधर तुम इधर हम, जो है उसको हिस्ट्री के ऊपर एक नज़रसानी के लिए जो है वो आज भी स्टूडेंट्स और जो हमारी यंग जनरेशन है बड़े शौक से दिमाग से पढ़ती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब। आपके वक्त का, यहाँ पे आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि आप जब नौजवानी के दौर में थी, आप स्टूडेंट थे, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? क्या उस वक्त माइंड में था कि मैंने कभी इतना शोला बयान सियासतदान और इतना ज़्यादा मुतहरिक स्टूडेंट लीडर भी बनना है? देखिए, बात यह है कि मेरी ख़ानदान का जो पस मंज़र है, कुछ तो आपने ज़िक्र कर दिया, लेकिन मेरे 3 सगे मामू जो थे वो तीनों सीएसपी ऑफिसर्स थे। यानी एक रिकॉर्ड है, 2 भाई सीएसपी में भी आए हैं, 2 भाई पुलिस में भी आए हैं, 2 भाई फॉरेस्ट सर्विस में भी आए हैं, 3 भाई तीनों सीएसपी, 2 आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस यानी बिफोर पार्टीशन अंग्रेज़ के ज़माने की सिविल सर्वेंट, और एक थर्ड वन 1950 में थी। तो आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विस। मेरे 2 मामू जनरल, एक जनरल नवाबज़ादा शेर अली ख़ान ऑफ पटौदी उसी, जनरल साहबजादा याकूब अली ख़ान उसी, who refused to fire in East Pakistan, who was a DOC ईस्टर्न कमांड। और आज भी उनकी जो समरीज लिखी हुई हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें कोई जर्नल पिछले 35 साल से रिटायर हो चुके हुए हैं और अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके किसी ने उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं ऐड किया। मराठों के खिलाफ भी जदोजहद में आपके ख़ानदान की एक तारीख़ है। जी जी। तो चीज़ ये है कि लेकिन मेरी माँ को शौक़ था कि मेरा एक बेटा पब्लिक लाइफ में आए। मेरे एक भाई से रिटायर्ड एज फेडरल सेक्रेटरी, बड़े भाई थी, नंबर 2 वॉज इन द आर्मी, इसी तरह सारा। तो माई मदर हैड इंटेंशन कि मुझे ग्रूम किया जाए एज ए पॉलिटिशियन, पब्लिक मैन में। उसका रीज़न ये है कि मेरी वालदा के जो मामू थे, he was number 2 man after Quaid-e-Azam in All India Muslim League, Nawab Muhammad Ismail Khan of Meerut. Nawab Sahab was twice Vice Chancellor of Aligarh University before partition, and Nawab Sahab was M.A. Cantrip and Bart Law. Quaid-e-Azam was a metric and Bart Law, and Nawab Sahab was a M.A. Cantrip and Bart Law, and Lahore resolution was drafted by him because वो तो Cambridge University के पढ़े हुए थे। 1900 में he returned after doing his M.A. Cantrip and Bart Law. तो ये लाहौर रेजोल्यूशन, he was number 2 man. Quaid-e-Azam was the president of All India Muslim League, और मेरे नाना नवाब मोहम्मद इस्माइल खान was president ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्शन कमेटी। यानी कि आपके ख़ानदान की एक सियासी तारीख़ है। आपके जो वालिद मोहतरम थे और आपके 4 फादर्स, उनका अफ़गानिस्तान से भी एक सिलसिला निकलता है। वो मेरा ददियाल है। वी वर द रूलर्स ऑफ कसूर। कसूर वाज ए स्टेट। कसूर जमा है कसर की। कसर मीन पैलेस एंड कसूर मीन सिटी ऑफ पैलेसेस। और जो प्रेजेंट कसूर है, ये अर्ली 16th सेंचुरी में हमारे बुज़ुर्गों ने आबाद किया। We were the rulers of Kasur for over 200 years during Mughal period. And
that was our background. Basically, we are warriors. See, apna Khan Bahadur Mian Muhammad Shafi, a great historian and intellectual, he was the principal of Oriental College in 1929, and he was the professor of Oriental Study at Oxford in 1932. انگریز کی طوطی بول رہی تھی, and he was a professor. ان کی ایک مقالہ ہے دی افغان کالونی ایٹ قصور, کوئی 89 پیجز کا, جو کہ اپنا عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے چھپا. اس میں وہ ہماری فیملی کے بارے میں لکھتے ہیں دو چیزیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ریئر فیملی ان دی انٹائر سب کانٹیننٹ, جن کے 4 fathers were commanding generals in all the 3 battles of Panipat. My forefather was there in 1526. We came with Baba and entered into subcontinent. We were there in Panipat in second battle of Panipat, 1556. We defeated Himu Bikal and we installed Humayun once again. We were in Panipat in 1761. We defeated Marathas. See, we took Ahmad Shah Abdali to Panipat and we defeated Marathas. اچھا, ایک بڑا زبردست ایک وارئر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ. اس کے بعد انہی حالات میں آگے جو ہے وہ جنگ آزادی اور اس کے بعد پاکستان بننے کی تحریک میں پاکستان والی اسٹرگل شروع ہوتی ہے. پاکستان بن گیا, آپ جو اپنے خاندان کے ساتھ پھر پاکستان آئے, وہ والے واقعات آپ کو کچھ یاد ہیں؟ جی بالکل. چیز یہ ہے کہ قصور واز اے پارٹ آف پاکستان. سی we never migrated. All right. Qasur, fortunately, although half portion of Qasur was given to India, Khemkan, آپ کو یاد ہوگا کھیمکن 65 کی وار میں ہم نے جیتا. کھیمکن واز پارٹ آف قصور. قصور کی باؤنڈریز would go right up to فیروزپور, جہاں قصور اینڈ ہوتا تھا. وہاں سے امرتسر کی جو ہے جو فیکٹریز کی چمنیاں وہ نظر آتی تھیں. تو ایک طرف ہمارے تھا اپنا امرتسر, دوسری طرف ہمارے فیروزپور. ایک طرف جو کھیمکن کا بارڈر ہے وہ قصور سے 3-4 میل پر ہے, دوسری طرف 7 میل پر ہے, بیچ میں قصور ہے. تو قصور واز پارٹ آف پاکستان اینڈ بٹ آئی واز اباؤٹ 9 years ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن اینڈ آئی ہیو سین جو ہیں قافلے آتے ہوئے, کیونکہ جیسے ہی وہ آتے تھے فیروزپور کی طرف سے, تو پہلا جو اسٹاپر ہوتا تھا جو لوٹے پھٹے لوگ آتے وہ قصور میں ہوتا پہلا کیمپ. اور قصور میں ایک ٹائم پر 2-2, 2.5, 3 لاکھ ریفیوجی کیمپ میں ہوتا. پھر وہاں سے یہ شفٹ کر کے لاہور آتے تھے. تو مائی فادر, لیٹ فادر, واز اے لیزن آفیسر بٹوین دی آرمی اینڈ سول ایڈمنسٹریشن. اور وہ سارے ان قافلوں کو اسی انڈیا سے کنڈکٹ کر کے پاکستان ہے, اور پاکستان سے کنڈکٹ کر کے اسی وہ لے کے جاتے تھے انڈیا میں سے تھی. تو وہ جو آ کے کہانیاں سناتے تھے, اسی ایک دن آئے میرے والد اینڈ وہ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے, ہچکیاں مار کے. میری ماں نے بڑی مشکل سے ان کو اسٹیبلائز کیا. وہ ہوا یہ کہ قصور میں ایک ٹرین آئی تو پوری کی پوری ٹرین کٹی ہوئی تھی اسی, اور ایک ڈبے میں ماں کا گلا کٹا ہوا تھا, اس کا بچہ زندہ تھا, بچہ چھوٹا, اس کا دودھ پی رہا تھا. میری والد نے سارا دیکھا. میرے والد بڑے اسٹرانگ اپنے مائنڈ کے لوگ تھے, آدمی تھے, ہچکیاں مار مار کے روئے. سو ہمیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے تھے, سنتے تھے باپ اسی. تو اٹ واز ٹیربل. سی پھر میرا بڑے بھائی خضر حیات, ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ان میٹرک, اور اس نے ہائیجین فزیولوجی پڑھا ہوا تھا. قصور میں ڈاکٹر ہی کوئی نہیں تھا. اس نے حویلی کے اندر ہماری کوئی 2,000 آدمی کو ہاسپٹل کھولا ہوا تھا. وہ دوائیاں اور وہ کیڑے نکال رہا ہے اس کے زخموں سے, جو جن کو برچھیاں لگی ہوتی تھیں, اور ہیضہ پھیلا ہوا تھا. تو وہ اپنا راجہ غضنفر علی خان واز منسٹر فار ریفیوجیز. ان کو پتہ لگا کہ نواب محمد احمد خان کا بیٹا میٹرک کا ہے, وہ پورا ہاسپٹل رن کر رہا ہے. ہی کیم آل دی وے ٹو قصور. وہ ساتھ ان کے میڈیا تھا, جو تصویر تو کھینچنے لگے تو میرا بھائی جو تھے خضر حیات, وہ تصویر میں گروپ سے باہر نکل گئے. تو راجہ صاحب نے کہا بیٹا ہم تو آپ کے لیے آئے ہیں, تو آپ تصویر. تو اس نے کہا راجہ صاحب
میں یہ سارا کام یہ تصویر تو آنے کے لیے نہیں کر رہا. میری تو دعا کہ میری تصویر اللہ کے ہاں چھپ جائے. اچھا، بڑا آپ کا زبردست قسم کا ایک خدمت خلق کے لحاظ سے اور پاکستان کے ساتھ جو آپ کی انسیت، آپ کی محبت، ایک رشتہ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشڈ ہے. اس کے بعد آپ نے جو نوجوانی ہے وہ لاہور میں گزاری اور آپ بڑے سرکردہ اور بڑے پروگریسو اسٹوڈنٹ لیڈر ثابت ہوئے. کیسے آپ اپنے اس دور کو دیکھتے ہیں اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے واقعی میں جو آپ کی جدوجہد، جو آپ کا رول ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر بنتا تھا، آپ نے وہ ادا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ یہ کوئی 63 کا زمانہ ہے. 1963 اسٹوڈنٹ موومنٹ جو تھی وہ ساؤتھ کوریا، جاپان سے اٹ واز موونگ ٹو سب کانٹیننٹ. ایک پروگریسو ویو آ رہی تھی اسٹوڈنٹس کی. ویو آ رہی تھی. اینڈ پاکستان کوڈ ناٹ بی این آئیلینڈ کہ جہاں نہیں آنے دینا. سو ایوب خان کو انٹیلیجنس بتایا کہ یہ موومنٹ آ رہی ہے. ایوب خان ہیز کنٹرولڈ پولیٹیشین بائی ایبڈو لا بنا دیا. انہوں نے کنٹرول کر لیا لیبر. اب اسٹوڈنٹ ایک کمیونٹی رہ گئی تھی. یہی لوگ ہوتے ہیں جو جلسے جلوسوں کو، موومنٹ کو کامیاب کرتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈریکونین لا بنایا گیا. اس کا نام تھا یونیورسٹی آرڈیننس. اب یونیورسٹی آرڈیننس میں ایک شک تھی کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ اوپینین ہو کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو اس کی گورنمنٹ ڈگری تھرو نوٹیفکیشن ڈگری واپس لے سکتی تھی. دیٹ مین کہ ڈگری آپ کی واپس ہوگی، آپ ٹیکنیکلی آپ ان پڑھ ہو گئے. نا دیٹ واز اے ڈریکونین لا. جب یہ امپوز ہو گیا تو آئی وینٹ ٹو ڈھاکہ یونیورسٹی، آئی وینٹ ٹو راجشاہی یونیورسٹی، آئی وینٹ ٹو کراچی یونیورسٹی، آئی وینٹ ٹو جام شورو ان سندھ یونیورسٹی. پنجاب میں تو میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. آئی وینٹ ٹو فرنٹیئر. اس زمانے یہی 4-5 یونیورسٹی ہوتی ہیں. اب تو گلی گلی میں یونیورسٹی بن گئی ہے. تو یہ میں گیا اور میں نے کیمپین کو وپ اپ کیا. میں نے اگینسٹ دس لا وپ اپ کیا. دین ایونچولی آن 3 نومبر 1963 I led a huge big procession against Ayub Khan's government. And you were supporting Muhtarama Fatima Jinnah as well. I was 40 years old. I led a huge big procession and I was leading. I was standing on the truck. میرا یہ ہے کہ میں جب لیڈ کر رہا ہوں تو میں پیچھے نہیں ہٹتا. چیز ہے کہ جو جلسہ ہو، جلوس ہو، اس کی ساری جو روح ہوتی ہے نا، جو بندہ لیڈ کرے اس میں ہوتی ہے. وہ کھڑا ہو گیا، جلوس کھڑا ہو گیا. وہ بھاگ گیا، جلوس بھاگ گیا. وہ کھڑا ہو گیا، جلسہ کھڑا رہا. وہ بھاگ گیا، جلسہ اکھڑ گیا. میرے زمانے کی اگر آپ پولیس آفیسر جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہتے تھے جو احمد رضا قصوری جلوس لیڈ کرتا تھا تو ہماری پتلونیں گیلی ہو جاتی. You were also a very engaging speaker, attractive speaker. بلکہ یہی جو آپ کی خصوصیت تھی، اس کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ خود بھی ایک بڑے شعلہ بیان اسپیکر تھے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس میں کچھ اسپارک ہے، اس میں کچھ دم ہے. ذرا اس دوستی کے بارے میں، خاص طور پہ اس واقعے کے بارے میں بتائیے جب آپ نے ان کو اسٹیج پہ وہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ یہاں تقریر نہیں کر سکتے. there is my mandate, there is my writ. یہاں پہ آپ نے پھر اس کو شو کر کے بھی دکھایا. کیا تھا وہ واقعہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹو سے میری دوستی ہوئی 22 جون 1966. وہ جو ہے اس کو اپنا ایوب خان نے اس کو فارغ کر دیا کیبنٹ سے. تو ہی واز گوئنگ بیک ٹو لاڑکانہ. مجھے کو 2-3 دن پہلے پتہ لگ گیا کہ he has resigned and is going back. تو میں نے اپنا جو تھا اس کے لیے تیاری کی. میں بیسیکلی لیٹ می ٹیل یو آئی ایم بیسیکلی فرینڈ آف انڈر ڈاگس. میں نے زندگی میں کبھی پاورفل بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. میں گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور ان کو پھر میں کھڑا کرتا ہوں اسی تھی. اور دوسری یہ کہ میں زندگی میں کبھی 100 بندہ کھڑا ہو اس میں شامل ہو کے 101 نہیں بنا. میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنی حیثیت منواتا ہوں. اس کا آپ نے دیکھ لیا لائرز موومنٹ میں پورا پاکستان کے لائرز ایک طرف، احمد رضا قصوری جنرل مشرف کے ساتھ ایک طرف ہوتی. ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے. آپ ابھی اس میں تو وہ چیز یہ ہے کہ میں نے اپنا اس کی تیاری کی. مجھے پہلے کا 3-4 دن پہلے تو ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا لاء کا، پروفیشن کا. میرے بڑے بھائی شیر علی خان وہ بھی لائر تھے میری طرح. تو ان کا دفتر ہوا کرتا مال روڈ پر. اس کی کھڑکیاں مال روڈ پر کھلتی تھی.
تو وہاں آ گئے حبیب جالب آ گئے. حبیب وہ ہمارا گھر جو دفتر تھا وہ ورچولی اٹ ہیز بیکم اے سینٹر آف دی لاہور پالیٹکس. بھٹو بھی اس دفتر میں آتا تھا, بیگم بھٹو بھی, سب لوگ آتے تھے بیکاز اٹ واز رائٹ آن دی مال روڈ, اور اس کی کھڑکیاں مال روڈ کی طرف کھلتی تھی. وہ دفتر ابھی بھی وہاں موجود ہے؟ ابھی بھی ہے جی تھی. تو وہ چیز یہ کہ وہاں حبیب جالب آ گئے. تو میں نے کہا حبیب جالب بھائی, بھٹو جا رہا ہے اور تیز کام پر, ایک مجھے نظم لکھ دو. تو وہ بڑا موڈی آدمی تھا, کہتا چھوڑو یار, کس بھٹو کس ٹیڈی بوائے کے بارے میں کہہ رہے ہو, میرے پاس میرے پین میں نہیں ہے اتنی سیاہی کہ میں اس کے لیے شعر لکھوں. تو میرے بھائی نے مجھے ایسے کہا کہ جسٹ کول ڈاؤن سی. تو اس نے اپنے منشی کو بلوایا, اس کا نام تھا نعمت. انہوں نے کہا جی صاحب, انہوں نے کہا جا کے فرینچ وائن سے ایک ادا لے آؤ. وہ جو آیا تو جب شاعر آدمی سب سے جب 2-4 گھونٹ لگائے تو اب وہ لہر میں آ گیا, کہتا ہے مرزا لاؤ کاغذ پینسل. تو اس نے میں نے دے پکڑا دیے. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں, اگر آپ نے پڑھا ہوگا, بھٹو نے کہا تھا میں اس ملک میں نہیں رہوں گا, میں وہ جرمنی جانا چاہ رہے تھے, وہاں پہ ان کی سسٹر بھی بیسڈ تھی ادھر ہی, جرمنی جا سیٹل, اس کی ان کی بہن وہاں تھی. اینڈ یو آر دا فرسٹ پرسن جنہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو نو پولیٹیکل فیوچر ان جرمنی, یور فیوچر بیسڈ ہیئر. دیٹس رائٹ. تو میں نے اس کو جرمنی جا رہا تھا تو اس نے شعر لکھے. اس کے بعد دو بات یاد ہیں کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا, آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا, المانیہ کے پھول, جرمنی کو اردو میں المانیہ کہتے ہیں, المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہیں, اپنے وطن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. تو اس طرح اس نے کوئی 5-6 کا شعر لکھ دیے. میں گیا شاہدین بلڈنگ میں, اپنا ہمارے دفتر کے قریب شاہدین بلڈنگ تھی, وہاں نباوت کا انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں دفتر ہوتا تھا, کسی اور پریس نے چھاپنا نہیں تھا تو میں نے اس کی بھٹو کی تصویر لگائی, یہ شعر لکھائے اور اس کے ارائیول کا ٹائم دے دیا. میں نے کوئی یعنی مڈل اسکول تک نہیں چھوڑا, سارے کالجز, تمام لاہور کے جو ہاسٹلز ہیں اس میں تمام کے کمروں میں سے ایک لیفلیٹ پھینک دیا. کسی اخبار میں خبر نہیں تھی کہ بھٹو جا رہا ہے, لیکن تمام لاہور کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو پتا تھا بھٹو جا رہا ہے. وہاں 14-15 ہزار اسٹوڈنٹ اکٹھا ہو گیا اپنا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر. تو وہ جب ٹرین آئی تیز گام, تو میں نے کوئی 100-150 بندہ جو تھا وہ انجن کے آگے لٹا دیا. تو میں نے کہا جب تو میرا سگنل نہ ہوگا گاڑی نہیں چلے گی. اور اس طرح کوئی 400-500 بندہ چھت پر بیٹھ گیا گاڑی کی, اور وہ باقی پلیٹ فارم پر. تو میں جو اوور ہیڈ برج ہوتا ہے نا ایک, اس کے اوپر میرے پاس میگا فون تھا, اس پہ میں تقریر کر رہا تھا. سنس آئی واز ویری گڈ اسپیکر, تو میں ایسے ہاتھ کروں تو لوگ ہی تو دیکھیں, میں تقریر کر رہا ہوں ایوب خان کے خلاف. تو بھٹو اپنے سلون سے دیکھ رہا تھا, تو اس نے اپنا اسٹاف بھیجا کہ وہ بندہ ہے کام دستری تھی, اس کو لے آؤ. وہاں میں گیا تو وہاں میری اس سے میٹنگ, دیٹ واز مائی بگننگ آف فرینڈشپ. اچھا, جو آپ کی دوستی کا بھی آغاز ہو گیا, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب جب وہاں پہ تقریر نہ کر سکے روتے رہے. ایک منٹ تھوڑا سا لنک ٹوٹ جائے گا. اب جب ہو گیا تو ہم نے بھٹو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. بھٹو جب بھی آتا تھا آ کے پی سی میں ٹھہرتا تھا لاہور میں, اور پہلا ٹیلی فون مجھے کرتا تھا میں آ رہا ہوں. تو وی یوز ٹو گیٹ ٹوگیدر. بھٹو کو جو خط ہیں جس میں انہوں نے میری بڑی تعریف کی ہے, وہ وہی کتاب کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں, جس میں اس نے کہا کہ پارٹی نیڈس مین آف کرائسس اینڈ آئی سی ان یو دی میکنگ آف سچ اے مین. یعنی بھٹو اپنی قلم سے لکھ رہا ہے کہ تم مین آف کرائسس ہو جس نے پارٹی کو اٹھانا ہے. بھٹو کو میں قصور لے گیا. ایوب خان کا زمانہ تھا, ڈر کے مارے بھٹو کو کوئی بلاتا نہیں تھا. ایوب خان کا بڑا عورت تھا. آئی ٹوک ہم ٹو قصور. میں جب قصور لے گیا تو آئی ٹوک ہم ٹو بلے شاہ. تو بلے شاہ جب لے گیا تو وہاں میں نے ان کی دستار بندی کرائی, ان کو دوشالہ والا ڈلوایا. اب ہم واپس آ رہے ہیں 15-20 گاڑیوں میں, گھر پر میرے تھی اپنا سٹیزن ریسیپشن. تو میں نے while we were coming back تو میں نے بھٹو کو کہا, میں کہ سر ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دی سینٹ ویئر آئی ٹک یو.
He said, I know very little about him. But he was a great revolutionary. He was against the status quo about 300 years back. He was against the Maulvis. He was against the Jagirdar and Nawabs. اور اس نے ایک نعرہ دیا تھا آج سے 300 سال پہلے کہ مانگوئے بندے اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو Bhutto said, Mr. Kasturi, what's meant by juli guli kuli? I said, juli is kapda, guli is roti, and kuli is makan.